अस्सलामुअलैकुम। मैं A to Z ऑफिशियल स्टूडियो चैनल में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। भाइयों, मौजू तो मेरा आपको पता ही है। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल मुझे समझा के दोबारा तकलीफ दी। मेरी कोशिश ये होगी कि आपका मुख्तसर टाइम लूँ। अभी जो मैंने ये आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरा नमल है। इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो मेरी पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद से। ये बड़ी काबिल गौर बात है। अब मैं तो कुरान पढ़ने लगा हूं, तो फिर कुरान तो एक बड़ी अजमत वाली किताब है। तो शैतान मरदूद की मैं अल्लाह की पनाह में आऊं शैतान मरदूद से, ये समझ ना आने वाली बात। असल बात यह है कि अल्लाह ही ने शैतान मलऊन को बड़ी ही कुव्वत दी। अब कुरान है, कुरान ये हदायत है, हदायत की किताब है। लेकिन किन के लिए? जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। भी मैं तो अल्लाह से डरता हूं। अब अल्लाह का डर क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह माफ फरमाए रमजान में बनता है ये ईमान। इल्ला माशाअल्लाह सबका नहीं, कसीर तादाद भी होती है। ईमान खौफ क्या है? रमजान में मैंने रोजा रखा, अब प्यास भूख है, घर में हूं, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने पानी पीना है मगर पी नहीं सकता, खाना खाना है खा नहीं सकता, अकेला हूं, कोई देखने वाला नहीं है। भी पी लो पानी। नहीं भाई, क्यों? रोजा है। भी रोजा तो पी लो पानी। नहीं, टूट जाएगा रोजा। टूटेगा तो फिर क्या होगा? भी गुनाह होगा। ईमान बन गया। मेरा ख्याल है कि मुशरिक से मुशरिक जो बंदा होगा उसका रमजान में ये ईमान बनता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। ये अमलों में से एक अमल है। क्या झूठ बोलने पे भी मेरा ईमान यही होता है कि मेरा अल्लाह इसको नोट करवा रहा है? क्या दूसरे काम करने से भी? अब इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो, और तो दुनिया के अमूर को छोड़ें आप, तो मेरी पनाह में आ जाया करो शैतान रजीम से। क्यों? इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इसका जोर उन पर नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तवक्कुल करते हैं। इसका जोर उन पर चलता है जो शिरक करते हैं और उसको अपना दोस्त मानते हैं। अब ये 3 आयात हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि मैंने कुरान भी पढ़ा, पता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब
ہمارے بھائیوں نے رمضان بھی ہے، اس میں کثرت سے تلاوت بھی کی ہوگی، سنا بھی ہوگا، نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، اس کے باوجود مجھ پر شیطان کا زور چلتا ہے. کیا میں مشرک ہوں؟ کیا میں اس کو دوست مانتا ہوں؟ سوچنے والی یہ بات ہے کہ اللہ فرمائے، اللہ کی بات نعوذ باللہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. جب اللہ فرمائے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر توکل، جو ایمان لاتے ہیں. اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں. لیکن کثیر تعداد میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سلفی صاحب ہم تو تہجد گزار ہیں. ایک بزرگ میرے پاس آئے کراچی سے، فرمانے لگے، پہلے ٹیلی فون پر بیچارے روتے رہے، کہتے میں وہ ہوں جو زکوٰۃ دینے والا تھا، آج اس حالت میں میں پہنچ گیا ہوں کہ میں زکوٰۃ لینے والا بن گیا. وجہ کیا؟ کہ میرے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کوئی قیمتی سامان جتنے مرضی تالوں میں رکھتا ہوں بغیر ٹوٹے ہوئے تجوریوں سے مال غائب ہو جاتا ہے. میں نے ایک مرتبہ جعلی نوٹ اصل نوٹوں میں شامل کر کے قرآن پاک میں رکھے، جعلی نوٹ وہیں رہ گئے، اصل نوٹ چوری ہو گئے. میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کے پیسے بھی چوری ہو جاتے ہیں. ایک تو میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہوں، حالانکہ میں کیا کروں، میں نے تو آج تک کبھی کچھ نہیں کیا. میں نے بولا پھر نعوذ باللہ اللہ پھر ظالم ہوا، استغفر. نہیں میرے بھائی، اپنے اعمال کو دیکھو. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو ہم تم پر شیطان چھوڑ دیتے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے معاملات سیدھے کیوں نہیں ہو رہے. ہماری عبادات تو ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، حج بھی، روزہ بھی، عمرے بھی کرتے ہیں، آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ اللہ فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو. اللہ اکبر. قرآن میں ابھی یہ تلاوت میں جو آیت تھی اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی. اب ایک بے حیائی ہماری مقرر کی ہوئی ہے، ایک اللہ رسول کی مقرر کی ہوئی ہے. وہ قومیں، وہ ملک، وہ محلے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ پتھر ہی برسیں، بم بھی برسیں تو تباہی، وہ تو بڑی ایزی تباہی ہے. بم برسا تباہ ہو گیا، مر گیا بندہ ختم. یہ وہ تباہی ہے کہ جس میں آدمی مرنا چاہتا ہے مر نہیں سکتا. دعائیں مانگتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے آ کر دعائیں منگواتے ہیں کہ سلسی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو کتے بلے کی موت آئے. بتاؤ وہ کتنا بد نصیب بیٹا ہوگا اور باپ ہوگا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ اس کو کتے بلے کی موت آئے. اللہ اکبر. کہاں والدین کی نافرمانی کرنے والے پر لعنت. صحیح ہے. اور کہاں وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنا عاجز آیا ہوگا. یہ وہ تباہی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے گلیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر. اس کی وجہ شیطان نے ہمارے دینوں سے حیا کو ختم کر دیا. حیا کسے کہتے ہیں؟ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کسی کی بیٹی پر، بہن پر نظر پڑے تو اپنی نگاہیں جھکا لو، چاہے وہ یہودی کی بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تصویر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹی وی کیوں نہ ہو. آج نماز میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ہاتھ میں میرے تسبیح ہوتی ہے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو 10 لاکھ بار پڑھ لو تیرا کام ہو جائے گا. اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے. آنکھیں تیری زنا کر رہی ہیں. میرے بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، دین میں نہیں شرماتے میرا اللہ بھی اس کا رسول بھی. میں باتیں کروں گا بالکل کھڑی تاکہ اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے.
اللہ پاک ہماری آنکھوں میں ہمارے ذہنوں میں حیا پیدا کر دے۔ آج جو صحیح بڑے کام تھے بے حیائی کے، ہم نے اس کو بے حیائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ کیا کسی کی بہن بیٹی کو کسی صورت میں دیکھنا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ ایک آدمی پہلے دور کا جب وہ برائی کے لیے جاتا تھا تو رات کا انتظار کرتا تھا، جب رات ہوتی تھی تو اپنے چہرے پہ اپنے منہ پر چادر لپیٹتا تھا، پھر جاتا تھا گندے بازار کے اندر صرف کیا کرنے؟ گانا سننے۔ ایک عورت ناچنے والی، یہ بیٹھ کے اس کا گانا سنتا، پھر واپس اپنے نوکر سے بھی شرماتا ہوا، اپنے چوکیدار سے بھی شرماتا ہوا رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں آ جاتا تھا کہ کوئی یہ نہ دیکھ لے، سمجھ لے کہ یہ بندہ مجرا سنتا ہے۔ مجرا کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت ناچے اور کوئی اس کو دیکھے، اس کو مجرا کہتے ہیں۔ کیا یہ حیا والا کام ہے یا بے حیائی؟ بے حیائی ہے نا۔ آج کون سا ایسا گھر ہے الا ماشاء اللہ چند گھروں کے علاوہ کہ جس گھر میں کنجری ناچ رہی ہے، ٹی وی آن ہوتا ہے، ناچنے والی ناچ رہی ہے، وہ تو اتنا غیرت والا تھا کہ رات کے اندھیرے کے انتظار میں منہ پر چادر لپیٹ کر غیروں سے شرماتا ہوا جاتا تھا صرف گانا سننے۔ یہ کون سی حیا ہے کہ جب گھر میں ایک باقاعدہ کمرہ بنا دیا جائے جس کا نام ٹی وی لان ہے، اس میں باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، نواسی بھی، نانا بھی، دادی بھی، بیوی بھی، بہو بھی اکٹھے بیٹھے ہیں، لڑکی ناچ رہی ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں عجیب حرکات کرتے ہیں، کیا وہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی سطر، عورتوں کی سطروں کے بارے میں صاف بتا دیا۔ اب مرد کی سطر کیا ہے؟ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے نا۔ کیا غیر کسی شرعی عذر کے ہم کوئی آپس میں دیکھ سکتا ہے کوئی مرد بھی اس کا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، آپ کے ران سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تو دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ کے فرمانے لگے میرا وہ ساتھی آ رہا ہے جس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اس نبی با حیا نبی کے امتی ہیں۔ آج بہن بیٹیوں میں بیٹھ کر ریسلنگ دیکھتے ہیں، ریسلنگ، ننگا پہلوان ہوتا ہے بالکل ننگا، پتہ نہیں وہ خبیث کون ہے، گندا یہودی عیسائی لانتی کیا ہے۔ ہم اس کو بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، بہن بیٹیوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہماری حیا کدھر ہے؟ کدھر ہے ہماری غیرت؟ کہاں ہوں گی ہماری دعائیں قبول جب اللہ قرآن میں کہے، اللہ فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط ہے میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو، ہے کہ نہیں؟ اس سے غور کرنا میرا بھائی، میرے اللہ کے قانون نہیں بدلا کرتے۔ اللہ خود خالق، مالک، ساری کائنات کو بنانے والا اپنے قانون بنا کر خود اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ کیسے برداشت کرے؟ وہ کیسے دیکھے کہ میری بنائی ہوئی مخلوق میرے سامنے میری نافرمانی کرے؟ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ فرماتا ہے میں نہیں کہوں، کچھ نہیں کہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم عذر قرآن پر دیں، علماء پر دیں اور اپنے گھروں کا، اپنے معاملات کا جائزہ نہ لیں۔ جھوٹ بولیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، دھوکہ دیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، پھر کہیں جی کہ ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول، اللہ تو ساڈی سندا ہی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہے۔ میرا بھائی، اپنے معاملات کو سیدھا رکھو۔ شیطان کب قابو میں آتا ہے؟ شیطان کا زور کن پر نہیں چلتا، یہ میرا اللہ نے صاف کہہ دیا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کیا اللہ پر توکل ہے ہماری؟ اگر توکل ہے تو پھر مجھ پر زور کیوں چلا؟ ضرور میرے معاملات میں، میرے رزق میں کہیں کچھ مسئلہ ہے، میری زبان میں کوئی معاملہ ہے، میرے کانوں میں کوئی معاملہ ہے، میری آنکھوں میں کوئی معاملہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو ان گندگیوں سے پاک کرو۔ جب یہ پاکیزگی ہوگی پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس اونٹ، ایک اونٹ کا قافلہ ہو، لمبے قافلے ہوتے ہیں جو جاننے والے جانتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے،
اگر اس قافلے کے ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہو تو اللہ اس اونٹ کے اوپر سے رحمت کا سایہ ہٹا دیتے ہیں۔ اب کون سا گھر ہے؟ اب تو ٹیلی فون ہے، جیب میں ڈالنے والے موبائل فون، ان کے عجیب عجیب گانے ہیں، مسجدوں میں بول رہے ہیں، میوزک ہے، جہاز میں بیٹھو تب، گاڑیوں میں بیٹھو تب۔ ایک اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناپسند کیا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت خوش نصیب امت، پہلے انبیاء علیہ السلام جو تمنا کرتے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، آج اس کا یہ حال، اور ذلت اس کے مقدروں میں۔ اس وقت پوری دنیا میں ذلت ذلیل ترین جو ہے وہ مسلمان، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، یہودی اس کو مار رہا ہے، عیسائی اس کو مارے، ہندو اس کو مارے، اپنے اس کو مارے، پرائے اس کو مارے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جس کو محبوب رکھے اور اس کو ذلیل ہونے دے؟ سبحان اللہ میرا بھائی، واللہ جو المیہ یہ ہے کہ آج جو یہ زور پڑا ہوا ہے جی ہم پر جادو ہو گیا جی، ہاں جی ہمارے کسی رشتہ دار نے ہمارے کاروبار کو بند کر دیا ہے، ہماری بیٹی کے رشتے نہیں ہوتے جی، ہمارے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے جی، یہ ہو جاتا ہے جی، میرے کارخانے کا سارا وہ جو ہے نا مشینری وہ پگھل گئی ہے، وہ سمجھ نہیں آئی کیسے پگھل گئی ہے، میرا یہ ہو رہا ہے جی، میری بیٹی بیٹھی ہوتی ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مسلط کی ہوئے نا۔ اگر عزت میں کمی آتی تو ہم قرآن کو دیکھیں گے یہ کیوں آئی۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر چھوڑ دیتے ہو تمہاری میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اب معیشت کے تنگ ہونے کے اسباب ہیں، ایک کا شپ ڈوب گیا جس کو کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا، ایک کی گاڑی ہے ایک ہی تھی وہ تباہ ہو گئی، کاروبار میں ڈاکو آگے لے گئے، یہ اسباب ہیں، لیکن یہ من جانب تیرے اعمال کے نتیجے میں۔ اب اس کو دوش مت دو، اپنے اعمال کو دیکھو، تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، اس کا وبال اکٹھا ہو رہا ہے، اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ ہائیں ہم لیتے ہیں، ظلم ہم کرتے ہیں، زیادتیاں ہم کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ بڑی دلیری سے ایک گاہک کو لوٹا، دوسرے دکاندار کو بتایا، بڑا سیانہ بنتا تھا، یاد کرے گا آج میں اتنا لو کر دیتی ہے، اللہ اکبر، ایک گناہ کیا اس پر تکبر، سبحان اللہ، وہ اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ مجھ سے یہ اللہ پوچھے گا۔ اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اللہ مثقال کے ذرے کے برابر جو اچھائی کے اعمال ہوں گے اللہ اس کا بھی پوچھے گا، جو برائی کے مثقال کے ذرے کے برابر جو اعمال ہوں گے ان کو بھی پوچھے گا۔ اب یہ ذہن ہمارے بالکل نہیں، اور ہم ادھر کس کو دے رہے ہیں؟ ہم پر جادو ہو گیا جی، ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے جی، ہمارا چلتا چلتا کاروبار ہوتا۔ اللہ اکبر، استغفار پڑھو، اللہ سے استغفار کرو، استغفار پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اب زبان سے نہیں استغفار، یعنی کہ رات کو پی دن کو توبہ کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، ادھر زیادتی کر رہا ہوں اور استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، توبہ توبہ توبہ، کسی شادی بیاہ پر گیا مجرا دیکھ رہا ہوں، ساتھ توبہ توبہ کر رہا ہوں، دیکھو کتنی بے حیائی ہے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ تو فراڈ ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے اس مجلس کو چھوڑ دے، ان مجلس والوں کو یقین دلا کہ یہ ناپسندیدہ مجلس ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند کیا، اللہ کے نبی نے میوزک کو پسند نہیں کیا۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میوزک سے آواز آتی، میوزک کی کانوں میں انگلی لے کر سے، آج امت کے اندر تالیاں بجا بجا کر، میوزک بجا بجا کر نبی کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ زنا کا منتر بولا کہ میں اس کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ساز کو، تبلے سرنگی کو زنا کا منتر بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرمایا میں اس کو ختم کرنے آیا ہوں۔ آج امت نے بعض لوگ صبح برکت کے لیے وہ میوزک لگا لیتے ہیں جس کو قوالی کہتے ہیں، قوالی کی صورت میں جی اس کے لگانے سے برکت ہوتی ہے، میوزک، نبی کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل نے مجھے جب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام آئے جو آپ پر درود نہ پڑے اس پر لعنت۔ اب وہ قوال بھی کثرت سے نبی کا نام لے رہا ہے، سننے والے بھی جھوم رہے ہیں جی، لیکن درود کوئی بھی نہیں پڑھ رہا،
اور لے بھی کس کے ساتھ نام رہے ہیں؟ اس زنا کے منتر کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ برائیاں ہیں کہ یہ برائیوں کی میں تو کہتا ہوں یہ برائیوں کی ماں ہیں یہ چیزیں، لیکن ہم نے ان کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے معاملات اتنے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی حکیم، کسی کو سمجھ نہیں آتی بیماری۔ اتنے معاملات الجھ چکے ہیں ہمارے گھروں کے، ہماری دکانوں کے، ہمارے کاروبار کے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کروڑوں پتی ہوں، 10 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتی، جب اندر قدم رکھتا ہوں آگ لگ جاتی ہے۔ اتنا زبردست بیڈ بنوایا ہے 10 لاکھ لگا کر، کمر نہیں سیدھی ہوتی، ساری رات پاگلوں کی طرح روڈ پر چکر لگاتا رہتا ہوں۔ فجر کی اذانیں ہوتی ہیں تو نیند آتی ہے، میں جا کر کہیں اپنے کمرے کے باہر جگہ وہاں سو جاتا ہوں۔ تو سو کے تو دکھا، تجھے سلانے والا سلائے گا تو سوئے گا نا۔ اللہ اکبر۔ میرا بھائی، نیند بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ذہنی سکون بھی اللہ نے ہماری اولادوں کے لیے، بیویوں کے لیے دعائیں بتائیں قرآن میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ گھر میں داخل ہوئے، آگ لگ گئی بیوی کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے۔ ضرور کہیں نہ کہیں معاملہ ہے۔ اس کو ہم لے لیتے ہیں جادو کا نام۔ اپنے اعمال کو چھوڑا، ہمسائے کے اوپر الزام لگا دیا، کسی رشتہ دار پر، حالانکہ ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پاس مریض آتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے معاملات کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی اعمالوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے پیشہ گر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، بس خود ہی اپنی طرف سے شوبدہ دکھایا، گھر میں جا کر تویز نکال دیا، تالا نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، مرا ہوا چوہا نکال دیا، لو جی یہ تم پر جادو ہوا تھا، یہ لو آج ختم ہو گیا۔ ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کو درست کرنا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر فرشتے گھروں میں آتے ہیں، 7 بجتا فرشتے چلے جاتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ جنگ بدر میں شیطان اس وقت تک کھڑا رہا جب تک جبرائیل نہیں آئے۔ جب جبرائیل آئے شیطان بھاگ گیا۔ آج گھر میں سورہ بقرہ بھی پڑھی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا۔ تو بقرہ بھی پڑھی جائے، پھر بھی شیاطین آگ لگا رہے ہیں، پھر بھی کپڑے پھٹ رہے ہیں، پھر بھی بچی کی گردن مڑ رہی ہے، بچے کے جوتے اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، پورا جوتا منہ میں چلا گیا۔ اللہ، یہ کیسز آتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے مشاہدے سے۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ وہی معاملہ ہے۔ اللہ سے استغفار کرو، استغفار سے توبۃ النصوح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی گارنٹی دی ہے، کوئی لمبی چوڑی ریاستیں اتنی جلدی ماں بھی نہیں مانتی جتنی جلدی میرا رب مانتا ہے۔ ایک رب پر اللہ کی قسم یہ یقین کر لو کہ یہ مشکل کشا، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی داتا، اللہ ہی غوث، اے اللہ تو ہی ہے سب کچھ۔ پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اس سے ڈرنا شروع کر دو، ڈرنا، اس کو یاد رکھو۔ یاد، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ کا یاد رکھا کرو کام کرتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ کا ذکر زبان سے کیا۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی کیسے، اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جو قرآن میں گارنٹی دی ہے کہ جس نے توبہ کی، سورہ فرقان آیت نمبر 70 جا کر پڑھ لیں، جس نے توبہ کی پھر مجھ پر ایمان لایا، وہ چور ہے، ڈاکو ہے، 80 سالہ اس کی زندگی ہے، 100 سالہ زندگی ہے، پوری زندگی گناہوں سے بٹی، قاتل ہے، سود خور ہے، رشوت خور ہے، جو بھی کرتا ہے، جس نے توبہ کی، مجھ پر ایمان لایا، پھر عمل صالح کیے، میں اس کے گناہ معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ قرآن کہتے ہیں کوئی لمبی چوڑی ریاستیں نہیں، چلے قلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف 2 لفظوں کی مار ہے، یہ سارا کچھ صرف توبہ کرنی ہے، توبۃ النصوح، پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، آئندہ نہ کرنے کا عہد اپنے اللہ سے کرنا ہے۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے، اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا دے، اللہ ہمارے کانوں میں، ہماری زبانوں میں حیا دے، اللہ ہمارے گھروں کو اس گندگیوں سے پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں نفاق دور کر دے، اللہ تعالی ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میرے بھائی یہ مختصر جو باتیں ہیں پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، باقی جو سوال جواب ہیں میرے بھائیوں وہ مجھ سے آپ کر سکتے ہیں، جس کا جواب دے سکوں دوں گا، نہیں تو معذرت کروں گا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।